तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग किस दिन होगी? तारीख इसकी आ गई है, 28 मार्च को मुंतखब किया गया है वो दिन कि जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की मूव करदा तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी। अब हुकूमत इस कदर पुरएतमाद है अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए कि बावजूद इसके कि ये काम स्पीकर का है कि स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाना होता है और उन्होंने तयन करना होता है कि किस तारीख को आना है कौमी असम्बली का इजलास, लेकिन ये ऐलान भी हुकूमत की तरफ से आया। अब ये जो ऐलान है ये हुकूमत के एतमाद को जाहिर करता है या तारीख का डिले से एक सिलेक्शन करना ये हुकूमत के बौखलाहट को या घबराहट को जाहिर करता है कि उन्होंने मजीद टाइम हासिल कर लिया है और उसके लिए OIC के एक कॉन्फ्रेंस का जवाब पेश किया गया है कि चूंकि इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होनी है तो इसलिए डिले किया जाए, ये सब कुछ। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी और अब ये काउंटडाउन अदम एतमाद का सिर्फ 2 हफ्ते दूर रह गया है। 2 हफ्ते बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा कि सर्वाइव करना है या फिर धड़न तख्ता हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत गर्मा गर्मी की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में। सियासी फ्रंट पे बहुत ज्यादा हंगामा खेजी है और इसी हंगामा खेजी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद से एक दिन पहले 27 मार्च को अपने जलसे का भी ऐलान कर दिया और कहा है कि 10 लाख लोग लेके आएंगे। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने यह भी कहा है कि जो भी वोट डालने के लिए जाएगा वो 10 लाख के हुजूम में से ही गुजर के जाएगा और जब वोट डाल के आएगा अदम एतमाद का तो इसी हुजूम में से ही गुजरना पड़ेगा। अब ये हुकूमत की बिटवीन द लाइन्स कोई धमकी है, कोई वार्निंग है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और अपोजिशन के साथ इत्तेहादियों की मुलाकातें वो भी जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी अपने हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें जारी हैं। जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात में एक बड़ा अहम फैसला कर लिया है और कहा है कि कौमी मफाद में हम पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। यानी कि बिटवीन द लाइन्स MQM ने अपना जो वजन है वो पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के पलड़े में डाल दिया है। दूसरी तरफ काफ लीग वो कहते हैं कि हमने भी फैसला कर लिया है और बस कुछ ही दिनों में इसका जो है ऐलान भी कर देंगे। अब हुकूमत जो है जिसकी काफ लीग इत्तेहादी है, हुकूमत काफ लीग को अपने साथ रखना भी चाहती है और उन पे ताने और उन पे ज़बानी हमले भी कर रही है। शेख रशीद ने पहले कहा कि जी 5 सीटों वाले हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज 2 वुज़रा ने कह दिया, विफाकी वुज़रा ने, कि जी ये काफ लीग तो चंद डिवीजन की पार्टी है और जो MQM है वो तो सिंध की शहरी इलाकों की पार्टी है। तो ये हुकूमत का किस किस्म का रवैया है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है कि वो अपने इत्तेहादियों को नाराज भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो हमारे साथ भी रहेंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सरकर्दा रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं कामिल अली आगा साहब और मुस्लिम लीग नून से भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। और थोड़ी देर में आगे चल के प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी मौजूद होंगे, सेनेटर हैं, JUIFA के भी सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज सवालात का सेनेटर कामिल अली आगा साहब आपसे। एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी हमें यकीन है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि आप तो 4 डिवीजन की पार्टी हैं, आप तो चंद अजला की पार्टी हैं। शेख रशीद कह चुके हैं कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं वज़ारत आला के लिए। हुकूमत के इस रवैये को कामिल अली आगा साहब आप किस तरह देखते हैं, जबकि अदम एतमाद के लिए अब वोटिंग की तारीख भी आ गई है 28 मार्च? देखें, हम तो अपने इत्तेहाद की वजह से और एक वादे की वजह से हुकूमत के साथ खड़े थे और हमारी कोशिश हमेशा रही कि अपना वादा और अपना वादा जो है उसको निभाएं। बावजूद रिजर्वेशन के हमारी जमात वो जमात है जिसने सबसे पहले रिजर्वेशन पेश की और कहा कि महंगाई का खात्मा करें, मुशावरत के अमल को के अंदर तसलसल जारी रखें
پالیسی میکنگ کے اندر ہماری ان پٹ معاہدے کے مطابق شامل ہونی ضروری تھی، اس کو شامل کریں اور جو ہے کرپشن کا خاتمہ کریں. کرپشن ہم نے کہا تھا، میں نے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کرپشن کا ریٹ جو ہے وہ 10 گنا بڑھ گیا ہے، یعنی جہاں 5,000 روپیہ مانگتے تھے اب 50,000 روپیہ مانگتے ہیں. تو یہ ساری ریزرویشن پیش کرنے کے باوجود ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اب عدم اعتماد کا جو یہ سلسلہ چلا ہے اس کے اندر جو غیر سنجیدہ رویے ہیں وزراء، جو حکومتی وزراء ہیں ان کے، اور جو مذاکراتی ٹیم ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ٹیم مقرر کی، ان کا غیر سنجیدہ رویہ جو ہے یہ اس بات کی دعوت تو دیتا چلا آ رہا ہے کہ ہم ان سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لیں، لیکن ہماری زیرک قیادت جو ہے وہ مشاورت کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے اور وسیع تر مشاورت جو ہے اس میں اپنا وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور تمام الائیڈ پارٹیز کے ساتھ بھی مشاورت ہماری اس کے اندر تسلسل ہے، اور سب کا یہ فیصلہ ہے کہ مل کے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گے اور ایک ہی فیصلہ کریں گے. لیکن کامل آغا صاحب، مسلم لیگ بہت دیر نہیں کر رہی، بہت تاخیر نہیں آپ لوگ کر رہے، آپ لوگ بہت ٹائم نہیں لے رہے اپنا فیصلہ کرنے میں، اور فیصلہ کم از کم ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ابھی اناؤنس نہیں کر سکتے، لیکن جھکاؤ کس طرف آپ لوگوں کو لگتا ہے، اپوزیشن کی طرف یا گورنمنٹ کی طرف؟ دیکھیں جی، یہ اپوزیشن کی طرف جھکاؤ جو ہے یہ تو خود تاثر دے رہے ہیں اپنا حکومتی وزراء جو ہے اپنی گفتگو سے، لیکن ہاں ہمارے لیے تو ابھی تک تمام آپشن جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور ہم نے فیصلہ جو بھی کرنا ہے وہ اپنی قیادت کے ذمہ ہم نے ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ جو بھی قیادت کریں گے. آپ سب سے پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی نے چودھری پرویز رائی کو اختیار دیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں من و ان قبول ہوگا اور ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن یہ جو آپ کہتی ہیں ڈیلے والی بات، ڈیلے کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے، جتنا باشعور لیڈر ہوتا ہے، جتنا زیرک سیاستدان ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. اب جو لوگ ہمارے ساتھ چلنے کا وعدہ کر چکے ہیں ان کے بھی تو معاملات ہیں نا جی، ان کے بھی تو اپنے اپنے صوبے کے اندر کوئی معاملات ہیں، اور جن کی گارنٹی اور جن کی یقین دہانی آئندہ کے لائحہ عمل کے اندر لینی ضروری ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو مشاورت ہو رہی ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ سمجھیں گے کہ اب تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں اس کے بعد فیصلہ سنا دیں گے. کوئی دیر نہیں ہے. اتنے بڑے فیصلوں میں 1 2 دن 4 دن یہ لگ جائے تو کوئی دیر نہ سمجھی جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر فیصلے کے لیے زیادہ کنسیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس معاملے میں اس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیجیے جائے، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ظفر علی صاحب، عدم اعتماد کی تاریخ آ گئی ہے 28 مارچ، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب شو انٹروڈیوس کر رہے تھے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو OIC کا میٹنگ ہو رہا ہے اور 23 مارچ یہ جان بوجھ کے یہ معاملے کو ٹالنے کے لیے انہوں نے شیڈیول کیا ہے. یہ تو کمال کا سٹیٹمنٹ تھا آپ کا. کیا آپ کو پتا تھا کہ جب OIC فارن منسٹرز اور 50 ملکوں کے لوگ اگری کر رہے تھے ڈیٹ پہ کہ اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آنا تھا؟ سب کو پتا تھا، اور جان بوجھ کے انہوں نے ایسے ڈیٹ فکس کیا ہے کہ اس ڈیٹ پہ اسلام آباد میں اتنا بڑا مارچ اور یہ وہ جو ہونے والا ہے جلسے ولسے، یہ ڈیلے یہ بھی ہوگا. نہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آپ کا مقصد کیا تھا یہ کہنے کا کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں ڈیلے کرنے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس. روا صاحب، آپ بات مکمل کر لیں پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. میں نے اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دیا، میں نے سوال اٹھائے. میں بات کروں، میں تو
میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، میں نے سوال اٹھایا تھا کہ دو پاسبلٹیز ہیں، ایک تو وہ جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ ہم OIC کانفرنس کے بعد چاہتے ہیں، اور دوسرا اپوزیشن کا بیانیہ ہے کہ یہ OIC کے اجلاس کو بہانہ بنا کے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ میں نے دونوں افراد کے بیانیے کو سوالات کی صورت میں سامنے رکھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 28 نہیں، آپ کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے، سوال کرنے کا۔ اگر یہ اپوزیشن کا معاف کریے اپوزیشن کا اگر یہ ایلیگیشن ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کی کتنے ایلیگیشنز ہیں، ہم جو گورنمنٹ کے لوگ سانس لے رہے ہیں اس کو بھی یہ اپوز کریں گے، وہ سب بھول جائیں۔ میں سوچ رہا تھا آپ نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا، آپ نے نہیں کیا، سو آئی وڈرا مائی ریمارک۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو سوال تھا کیا تھا؟ سوری، سوال میرا یہ تھا کہ اب چونکہ عدم اعتماد کی ووٹنگ کی ڈیٹ آ گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر پائے گی یا چیزیں مزید مشکل ہو جائیں گی ان کے لیے؟ ویری گڈ کوشچن، اور مجھے واقعی نہیں پتا کہ وہ سروائیو کر جائے گی کہ نہیں، مگر بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم وی کین آسک آور سیلوز کہ جب جیسے کامل علی آغا صاحب نے کہا، ہم بڑا مشکل ہے اس قسم کا فیصلہ، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے ناٹ کہ آپ کے لیڈر کے لیے کیا اچھی بات ہے، نہ کہ آپ کے پارٹی کے لیے کیا اچھا ہے فیصلہ، مگر ملک کے لیے بھی کیا اچھا ہوگا فیصلہ، اور یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کانٹرڈکٹری پلز اینڈ سٹرینز ہیں۔ جب آپ پارٹی کے آدمی کا سوچتے ہیں، مثال کے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں، بس ویری گڈ ان کے لیے اور شاید پارٹی کے لیے، مگر کیا اگر وہ بن جائیں اور وہ بننے لگیں اور دوسرے دن گورنر اس لیے جا کے اسمبلی کو ڈیزالو کر جائے، کیا وہ حاصل کر سکیں گے اپنا ایمبیشن کہ چیف منسٹر بنے؟ کیا کاف لیگ کا بہتر ہی ہوگا کہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے؟ مثال کے طور پہ آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل۔ تو بڑے فیکٹرز ہیں جن لوگ یہ دیتے ہیں۔ اب PPP اور MQM کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، آپ اور مجھے پتا ہے کتنے دفعے PPP اور MQM میں گورنمنٹ میں کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور 6 دفعے کم سے کم، اور 6 دفعے جب الگ ہوئے ہیں کس قسم کی روایات تھی ان کی اور کیا کیا الفاظ استعمال کیا ہے ایک ایک کے خلاف۔ کیا آپ کچھ سیکھے ہیں تاریخ سے؟ اگر آپ سیکھے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دس ول لاسٹ لانگ؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیز آپ کو پونڈر کرنا چاہیے، یہ بھی پونڈر کرنا چاہیے کہ کیا لیگل کیا پوزیشن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چلیے تو پھر یہ بتائیں یہ پاپڑ والا، فلودہ والا، مشتاق چینی والا، مسعود چپراسی اور ان کے کروڑ، یہ سب ختم ہو جائیں گے، نیب ختم ہو جائے گا؟ واٹ از دس؟ آئی مین مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس قسم کے ڈیمانڈ اتنے کانٹرڈکٹری، سیلف کانٹرڈکٹری ہے کہ میرے خیال میں آئی ایم سوری، میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن ویلڈ پوائنٹس ہیں ظفر ہلالی صاحب، آپ کے ویلڈ پوائنٹس ہیں اور ان کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامل آغا صاحب، یہ سوال میں آپ سے پٹ اپ کرتی ہوں، کیا PMLQ سپورٹ کرتی ہے کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد نیب کا خاتمہ ہو جائے؟ دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا کوئی ایجنڈا ہوگا۔ یہ اصلاحات تو آتی رہتی ہیں قوانین کے اندر، اور اداروں کے جو قوانین ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو انیکٹمنٹ کے ذریعے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اصلاحات تو ہوتی رہتی ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، تجویز آئے گی فار اینڈ اگینسٹ، اس کے اوپر جو ہے وہ رائے بھی آئے گی، اس کے بعد اس کے اندر کوئی ترمیم اگر فیزیبل ہوگی تو وہ ہو جائے گی۔ اصلاحات تو ہوتی رہنی چاہیے۔ نیب کے قانون میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے سے تجاویز موجود ہیں، اور کئی بل تو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر جو پچھلے 2 ادوار کے اندر تجویز کیے گئے، لیکن اس کے اوپر پھر قانون سازی مکمل نہ کی گئی اور وہ پینڈنگ پڑے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ
کسی قانون میں کوئی ترمیم اور کسی ادارے کی اصلاح کے لیے کوئی ترمیم آئے تو وہ ہونی چاہیے، ہر وقت ویلکم کرنا چاہیے. یہ پرانی صحیفہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو نظام کی بہتری کے لیے. اصلاحات تو ہم کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مشرف کے دور سے سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا، پھر نواز شریف صاحب کا، پھر اب عمران خان صاحب کا دور. اصلاحات تو نیب میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن نیب کو آل ٹوگیدر ختم کر دینا پی ایم ایل کیو اس کو سپورٹ کرے گی؟ نہیں، ختم تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں، احتساب کا ادارہ تو پوری دنیا کے اندر احتساب جو ہے وہ اب ایک ضرورت بن چکی ہے، اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر اس بات کی کوئی اجازت ملے گی پاکستان کو کہ وہ احتساب کے ادارے کو سرے سے ختم ہی کر دیں، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن اس بات کی اجازت دے گی. ان کے بھی ریزولوشن موجود ہیں اس بات کے اوپر، اور یہ بین الاقوامی تقاضوں کو مد نظر رکھ کے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. اب اس کے اندر اصلاحات تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو سرے سے ختم کرنا ناممکن بات ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی اجازت دے گا، نہ پارلیمنٹ اجازت دے گی، نہ کوئی بھی ریاست اس بات کی اجازت دے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں پروگرام میں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب اور کامل علی آغا صاحب، سینٹر کامل علی آغا صاحب. قادر خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے فائنلی؟ آ رہی ہے، لیکن تو آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ کی طرف اسکائپ کا بہت پرابلم ہے آج. قادر خان مندوخیل صاحب، وش کہ آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوتے، بٹ سوال میں آپ سے وہی کر رہی ہوں. نیب کے حوالے سے کیا اپوزیشن کی سوچ ہے کہ نیب کا آل ٹوگیدر خاتمہ کر دیا جائے؟ غریدہ جی، کس نے آپ کو بولا یہ بات؟ یہ تجزیے، یہ جو لوگ تجزیے کرتے ہیں نا، ان کو یہ ذرا پوچھے کہ 4.25 سال سے نیب پختونخوا بند نہیں ہے، تالے نہیں لگے ہوئے. آپ ہماری حکومت ابھی آئی نہیں ہے، آپ پہلے سے خدشہ ظاہر کرے ہو، ذرا تو ہمت کر کے ادھر بھی بولیے نا. جو پختونخوا نیب کو تالے لگے ہوئے، جو پی آر ٹی کے اوپر مسلسل نیب کے خلاف انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہے کہ بھائی پہلے ہمیں کمپلیٹ ہونے دو. ہم تو جیلیں بھی کاٹ رہے، ہم تو عدالتوں کو منہ بھی دے رہے، ہم تو چکر بھی لگا رہے. ہمارا سابق اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ صاحب 2 سال جیل میں رہے. ہماری بہن عجیب فریاد جو ہے نا وہ رات 12 بجے جیل بھیج دی ہے، اور میرا صدر آصف علی زرداری آج بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے. ہم تو ان کی یہ نیب گردی سے نہیں ڈر رہے. نیب کو استعمال کیے، آپ کے ایف آئی اے کو استعمال کیے، اور کوئی ادارہ ہے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے نیب کے چیئرمین کو جس کی ویڈیو دکھائی ہے، اس غریب کو آپ نے بلیک میل کی اس ویڈیو کی وجہ سے. ہم ایسا نہیں ہو رہے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ احتساب ہو اکراس دا بورڈ سب کا. ایسا تو نہیں ہو کہ حلیمہ بی بی کی جو نا وہ کروڑوں روپے وائٹ ہو جاتے ہیں، وہ احتساب نہیں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو کہ آٹا چینی کمیشن کا جو نا ریکمنڈیشن آ جاتا ہے، احتساب نہیں ہوتا ہے. بی آر ٹی کا احتساب نہیں ہوتا ہے، بلین ٹری کا احتساب نہیں ہوتا ہے. احتساب ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کا، احتساب ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس احتساب کو، اس عمل کو شفاف بنایا جائے. اچھا، یعنی کہ نیب کو بطور ادارہ ختم نہیں کیا جائے گا؟ کیوں ختم کریں گے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم یہی کریں گے. ہم تو وکٹم تھے نا. جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ بابا ہم وکٹم ہے تو کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں. ہم نے NRO نہیں مانگا. ہم نے کہا کہ آپ جو احتساب کرو تو سب کی کرو. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے خلاف نہ کرو. آج بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ نیب چیئرمین جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو سے بچنے کے لیے یا مزید ویڈیو آنے سے پہلے. چلیں، اب مجھے ذرا کوئکلی قادر خان صاحب یہ بھی بتائیں کہ عدم اعتماد کے لیے تاریخ آ گئی ہے 28 مارچ، اور اس سے پہلے ایک دن جلسہ ہے 27 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کا. حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا 10 لاکھ کے ہجوم میں سے گزرنا پڑے گا، ووٹ ڈال کے واپس آئے گا تو بھی اسی ہجوم میں سے گزرے گا. تیار ہیں آپ لوگ 27 مارچ کے لیے اور خاص طور پہ 28 مارچ کے لیے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ غنڈہ گردی ہے، بدماشی یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ کس چیز کی غنڈہ گردی ہے، کس چیز کی بدماشی ہے؟ یہ غنڈہ گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عدم اعتماد کی تحریک کو غیر جب آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جب کراچی سے عوامی مارچ شروع ہو گیا، 10 دن ہم سڑکوں پہ تھے. کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی پولیس افسر کو تھپڑ لگا، کسی اور آدمی کو نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عوامی مارچ ہو تو وہ جمہوری ہے، پی ٹی آئی جلسہ کرے تو وہ غنڈہ گردی ہے؟ نہیں، میں غریدہ جی میری دوبارہ بات سن لے.
ہم اس کو غیر قانونی نہیں کہتے ہیں، مگر جو یہ بیان کے یہ عدم اعتماد کے لیے MNA کو اس مارچ کے بیچ میں سے گزرنا پڑے گا، میں اس غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو میرے جواب آگے، اب سن لو ذرا اس بدماش اور اس گدڑ اعظم سے. آج کے یہ 10 لاکھ لوگوں کے سینے سے چرتے ہوئے ہم جائیں گے اسمبلی. چیلنج کرتا ہوں، روک سکتے تو روک لو. ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہے، یہ چالے ہم نے پانسیاں دیکھی، ہم نے کوڑے دیکھے، ہم نے پولیس گردی نیب گردی دیکھی ہے. یہ کس کیس کی ملی ہے؟ یہ دھمکی ہمیں دے رہے کہ ہمیں اسمبلی جانے سے منع کر دیں گے. آج گیٹ پہ بیٹھے پھر دیکھ ذرا جالوں کا حضرت. ٹھیک ہے، کا واسطہ آپ گنڈا گرد ہو یا وزیر اعظم ہو، آپ گنڈا گرد ہو یا آپ وزیر اطلاعات ہو، اس کرائے کے جھنڈے سے ذرا یہ پوچھے کہ آپ اگلی حکومت میں کس کی ترجمانی کریں گے. کل تک تو آپ بلاول بھٹو جی زرداری یہ کر رہے تھے، آج آپ یہاں بیٹھے پرسوں کدھر بیٹھے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر ان کی فگر پورے ہے تو اتنی لمبی جو آپ نے 28 مارچ کو بتائی، کیوں کل صبح کیوں نہیں؟ سینٹ کا آپ نے اجلاس بلا لیا رات 1 بجے. قومی اسمبلی کا کئی مرتبہ مجھے رات 12-1 بجے میسج آتا ہے، صبح 11 بجے. آپ کل صبح اجلاس بلا لیں. ہمارے اگر 172 پورے نہیں ہوئے تو ہم ہار جائیں گے، اور اگر آپ کے پورے نہیں ہوئے تو آپ گھر جانا پڑے گا. آج کا فیصل واڈا نے جو بیان دیا تھا کہ 172 کیا 182 بھی ہو جائے تو وزیر اعظم نہیں جائیں گے. ذرا اس بدماش سے پوچھے کہ آپ کو ہم نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے بگایا، آپ کو ہم نے سینٹ سے بگایا. نہیں، آپ ایک منتخب نمائندے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں. آپ کے ٹھیک ہے مخالف ہیں، آپ کے حریف ہیں، لیکن منتخب نمائندے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، اور سینٹر فیصل جاوید صاحب نے میرا خیال ہے یہ کہا ہے، تو یہ الفاظ جو ہے نا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نامناسب ہے. لیکن اس وقت JUIFA کے سینئر رہنما سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حیدری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام کا. تاریخ آ گئی ہے عدم اعتماد کی، آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ باوجود اس کے کہ اجلاس اسپیکر نے کال کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ تاریخ حکومت کی طرف سے آئی ہے 28 مارچ. تیار ہے JUIFA 28 مارچ کے لیے عدم اعتماد کی ووٹنگ کے لیے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک لحاظ سے بہت بڑی بددیانتی ہے کہ اتنی تاخیر سے اجلاس بلانے کا کیا مطلب. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبر پورے ہیں، ہمارے ووٹ پورے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہیں، تو گھبراہٹ اور خوف کا کیا مطلب. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد اجلاس بلایا جائے، لیکن یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاخیری حربے بھی ان کو کام نہیں آئیں گے. انشاءاللہ العظیم ہماری تیاری مکمل ہے، اور ہمارے پارلیمان کے ممبران، اتحادی ممبران، متحدہ پوزیشن کے ممبران متحد ہیں، اور انشاءاللہ العظیم اس دن ٹکا کے ووٹ کریں گے عمران کے خلاف. تو یہ تاریخی حربے ہیں، میں سمجھتا ہوں تاخیری حربے ہیں. اچھا، آپ ان کو تاخیری حربے کہہ رہے ہیں، لیکن OIC اجلاس کا جو ہے وہ ایک جواز پیش کیا ہے حکومت نے کہ OIC کا اجلاس ہے، مناسب نہیں لگتا کہ اس دوران یہ سب کچھ ہو رہا ہو. بہرحال جلسے کی تاریخ بھی آ گئی ہے، 28 کو عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہے، 27 کو جلسہ ہے PTI کا، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 10 لاکھ لوگ ہوں گے، اور جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا وہ اس ہجوم میں سے 10 لاکھ کے اندر سے گزرے گا، اور جب واپس آئے گا تو بھی وہیں سے گزرے گا. حیدری صاحب، تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے بھی؟ دیکھیے، حکومت، میں نے کہا کہ یہ سارے حربے ہیں. اب اس موقع پر اسلام آباد میں جلسہ کرنا کیا تک بنتا ہے اس کا، سوائے اس کے کہ MNAs کو خوفزدہ کرنا اور اس آئینی اور قانونی اس طریقے کو سبوتاژ کرنا. OIC کا اجلاس کب ہو رہا ہے؟ 23 کو ہو رہا ہے، 24 کو ہو رہا ہے، 22 کو ہو رہا ہے. تو یہ 18 کو بھی بلا سکتے تھے، 19 کو بھی بلا سکتے تھے، 20 کو بھی بلا سکتے تھے. تو اتنی تاخیر کیوں؟ اور جلسے عمران کر رہے ہیں پورے ملک میں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا مطلب مقصد ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس آئینی اور قانونی اس طریقہ کار کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. مگر انشاءاللہ
ان کے اقتدار کے دن اب گنے جا چکے ہیں، ان کا سورج اب غروب ہونے والا ہے۔ اب جلسہ کر کے بھی وہ ہماری اس تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، مگر انشاءاللہ العظیم اگر وہ کال دیتے ہیں تو پھر آج ہماری میٹنگ ہے، ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کارکنوں کو کال دے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی انشاءاللہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گی اور انشاءاللہ ہم اپنی مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا سینیٹر حیدری صاحب، ایک آخری سوال، اس کے بعد پھر باقی پارٹیسپینٹس کی طرف جاتی ہوں۔ اب چونکہ عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے، تحریک عدم اعتماد آپ لوگوں نے پیش بھی کر دی تھی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اس بارے میں اب آپ کا کیا موقف ہے؟ اور وزیر داخلہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت پڑی تو فوج کو طلب کر لیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت طلب کرتی ہے فوج کو تو فوج کو کمپلائی کرنا چاہیے، فوج کو آنا چاہیے معاملات کو سنبھالنے کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت میں نے کہا تھا اس وقت کے حالات کے تناظر میں، اور آج جو میں بات کہنے جا رہا ہوں آج کے جو حالات ہے اس تناظر میں، آرمی نے ایک سے زیادہ بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سیاست میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سیاست جانے، سیاست جانے، وزیر اعظم جانے، اپوزیشن جانے، ہم بطور ادارہ اس جنگ میں یا اس کشتی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں۔ تو عمران اگر کسی اور حوالے سے اگر فوج کی ضرورت پڑتی ہے بارڈر پہ یا کہیں بھی کسی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو فوج پابند ہے حکومت کے کہ ان کے فرامین پر عمل درآمد کرائے، لیکن فوج اپوزیشن کو کچلنے کے لیے اگر عمران کے اپیل پر آتے ہیں اور ہماری تحریک کو سبوتاژ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگی مداخلت۔ تو اب تک جو ہمارے معلومات ہے فوج ادارے انہوں نے اپنے آپ کو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اس حوالے سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہے۔ پھر نیوٹرل کا لفظ جب آ گیا سامنے تو عمران نے اس کا جواب دیا کہ نیوٹرل تو پھر جانور ہی ہوتے ہیں، نیوٹرل جو ہے وہ فوج کو، اداروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے ان اداروں کی اس نے تضحیق کی، حتی کہ عزت کی، تو بے توقیری کی، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہم نے بھی کبھی باوجود اختلافات کے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں پروگرام میں۔ فیض صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ دو چیزیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی نیوٹرلٹی کو اس ساری پولیٹیکل سینیریو میں، اس ساری سچویشن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور دوسرا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف، جیسا کہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے ساری عدم اعتماد کی، ان کی حکومت کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی؟ ظفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مانیں گی کہ جس طریقے سے امریکہ نے ریئیکٹ کیا ہے، نہ صرف عمران خان کا الیکشن پہ اور بائیڈن کا فون کال پہ، مگر اس کے بعد بھی جب موقع ملا تھا ان کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کرنے کے لیے، انہوں نے ڈیلیبریٹلی نہیں کیا۔ یہ بھی بات کوئی ڈسپیوٹ نہیں کرے گا کہ فاٹاف کو آج وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ سوچئے تو صحیح، 26 چیزیں کو ہم نے سیٹسفائی کر دیا ہے، ایک میٹر رہ گیا ہے، مگر پھر بھی ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکالا ہے۔ جب دنیا کا منی لانڈرنگ کیپٹل جو ہے وہ اگر برٹن نہیں ہو اور لندن نہیں ہو، اور جس طریقے سے اولیگارکس کے پیچھے اب برٹش پولیس پکڑ جا رہی ہے اور ان کے ایسیٹس کو فریز ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، جدھر نیوکلیر مٹیریل، یورینیم مارکیٹ میں بک رہے ہیں، مگر ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب
امریکہ کا ہاتھ تو ہے نا، اور ہم جانتے ہیں وہ کیوں خوش نہیں ہے ہمارے سے۔ اور آپ کو میں ایک اور دے دوں، پتہ نہیں بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ نہیں، کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ان افیکٹ سسپینڈ ہو گیا ہے۔ مارچ میں $1 بلین ملنا تھا، وہ نہیں ملے گا۔ جون میں $1 بلین ملنا تھا، نہیں ملے گا۔ سپٹمبر میں $1 بلین ملنا ہے، اور انہوں نے کہا اگر وہ سپٹمبر کی میٹنگ ہو تو وی ول نیگوشیٹ فریش اگریمنٹ۔ تو اس سے زیادہ پریشر ایک آدمی پہ ایسے موقع پہ کیا ڈال سکتے ہیں امریکن، اس سے زیادہ؟ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ تصدم ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے ریگارڈلیس آف دی آؤٹ کم آف دا ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس لیے کہ میرے خیال میں ان کو ابھی کافی ڈاؤٹس ہیں کہ یہ سکسیڈ ہوگا، مگر ریگارڈلیس اگر بھی یہ ناکامیاب ہو، ہم عمران خان کوئی گورنمنٹ کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ اخبار میں وربٹم جو انہوں نے پبلش کیا تھا وہ غلط تھا؟ اگر وہ غلط ہے تو بتا دیں، آئی وڈرا۔ اگر وہ غلط نہیں ہے تو دس از اے کال فار انسریکشن اینڈ اینرکی۔ اوکے، تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ادھر؟ اور آپ کو یہ بھی شاید پتا ہو کہ حمزہ صاحب، ان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہے کہ وہ پی ایم بننا چاہتا ہے یا سی ایم، خدا جانے کیا بننا چاہتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ مانے پھر وہ مریم نواز کے پھر بچے آ جائیں گے۔ ویئر آر وی ہیڈڈ؟ ٹھیک چلیں، آئی وش کہ اس میں پی ایم ایل این کے ہوتے۔ سینٹر جاوید عباسی تھے ہمارے ساتھ، لیکن کمٹمنٹ کر کے وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے پروگرام میں۔ کامل لیاقت صاحب، سر 14 فروری جولائی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، لیکن آج جو اپوزیشن کے حوالے سے ذرائع سے خبریں چلتی رہیں وہ یہی چلتی رہیں کہ جلد از جلد الیکشن کی اصلاحات کی جائیں گی، معیشت کی اصلاحات کی جائیں گی، اور پھر جلد از جلد الیکشن میں جایا جائے گا، جنرل الیکشن کی طرف۔ تو سر پی ایم ایل کیو پھر کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ٹرم پوری کروانا چاہیں گے 1.5 سال کی، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی والی، یا فریش الیکشن جو ہے اس میں جانا چاہیں گے؟ نہیں، یقینی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ سر یہ وہ جو بات ہے کہ یہ فیصلہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کو کنوے ہوا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں، یہ یقینی بات ہے۔ اس کے اندر تمام اپوزیشن کی جماعتیں، ویسے حکومت تو ظاہر ہے وہ تو چاہے گی کہ اسمبلیاں مدت پوری کرے، لیکن جو ریزرویشن نون لیگ کی تھی وہ بھی دور ہو گئی ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، تبھی تو جا کے اصلاحات بھی ہو سکے گی نا۔ اگر ٹائم ہی نہیں ہوگا، یہ اصلاحات جو ہے، سر نون لیگ کی طرف سے یہ اصلاحات ایک دن کا کام نہیں ہے غریدہ، ایک دن کا کام نہیں ہے اصلاحات۔ الیکشن اصلاحات ہوتے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اور ابھی جو فردر اصلاحات ہوں گی اس کے اوپر بھی کوئی اپنا مشاورت ہوگی، کوئی اپنا قانون سازی کے لیے کوئی بل تیار ہوگا، اس کے بعد اسمبلیوں کے اندر ان کو پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی منظوری ہوگی اور پھر امپلیمنٹ ہو سکیں گی۔ سر نون لیگ کی طرف سے کس نے یقین دہانی کروائی کاف لیگ کو کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ یہ میں آپ کو ایک پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں تو اس پہ آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ سر یقین بالکل ہے، لیکن صرف سوال کر رہی ہوں کہ کس نے، مطلب شہباز شریف نے یقین دہانی کروائی، ملاقاتیں تو آپ لوگوں کی ان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، ہماری کوئی کانفیڈینشیل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو وقت پہ آ کے ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ یقین دہانی آن بورڈ تھی کہ جی اسمبلیاں مدت پوری کریں گی؟ یہ پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا، اس کے بعد ہم نے ان کا ساتھ دیا، تو یہ الٹیمیٹلی تمام جماعتوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے اوپر عمل درآمد کا جو ہے وہ یقین دہانی
करवाई गई। ठीक, यहीं पर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। सेनेटर कामिल अली आगा साहब की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ माजरत कि आज टेक्निकल मामलात की वजह से ऑडियो के प्रॉब्लम रहे, बट सेनेटर कामिल अली आगा साहब बहुत शुक्रिया, जफर हिलाली साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदर साहब भी शरीक गुफ्तगू रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।